नाजरीन को असलम आज़ाद का बरमगम से अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के सीनियर मिनिस्टर चौधरी तारक फारूक साहब शरीक गुफ्तगू होंगे। थोड़ी देर में चौधरी नईम साहब मेरी मदद करेंगे। चौधरी साहब, आपका प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया। आप जिसकी भी वजह से आए हैं, आपका मैं बहुत मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने याद किया है। और आप कभी कभार ही याद करते हैं, लेकिन जब भी करते हैं कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अल्लाह ताला खैर करे। और आज चूँकि आपका मौजू जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से है, और फिर उसके सद्देबाब और पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर और तारकीन वतन इससे जो मुतासर हो रहे हैं उस हवाले से, तो मुझे उम्मीद है कि आप जो भी सवालात आपके हैं मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके जवाब दे पाऊँ। अच्छी बात है। ये कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है आज़ाद कश्मीर में, अब अप्रिशिएट करते हैं इसको कि लॉकडाउन मुकम्मल होना चाहिए। हुकूमत की अपनी बसात के मुताबिक जो काविशें हैं, कोशिशें हैं, वो बहुत अच्छी हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो पुलिस का रवैया है, कभी ये डंडे बरसाते हैं, कभी लोगों को थप्पड़ बिला वजह सवाल जवाब किए मार देते हैं। ये जो जुल्म और सितम पुलिस कर रही है, लोगों को नहीं बाहर निकलना चाहिए, मैं इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन पुलिस का जो रवैया, क्या ये हुकूमत वक्त का ऑर्डर है या ये पुलिस वाले जो है ना ये अपने अख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं? डिसेंट भी तरीका है उनको लोगों को समझाने का। आप क्या कहते हैं इस बारे में? चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि रवैये तो बेसिकली चाहे वो सियासतदानों के हों, हुक्मरानों के हों, ब्यूरोक्रेट्स के हों, आम माशरे के हों, वो एहतियात की तरफ ही जा रहे हैं। और पुलिस वालों का जो रवैया है ये आज से कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है इस पे, ये काफ़ी अरसे से है। और संगीन तरीन हालात में तो तवक्को ये की जाती है कि ये चूँकि डिसिप्लिन फोर्स है तो इसको डिसिप्लिन का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि ये सिफारशी कल्चर बहुत है और डिसिप्लिन ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशंस बहुत कम है, और उनमें इस बात का इनतात पाया जाता है। हुकूमत की जानब से कतन कोई ऐसी हदायत नहीं है। हुकूमत तो ख्वाहिशमंद है कि पहली तो बात यह है कि लोग खुद इस बीमारी की नोयत को समझें, कोरोना वायरस से जो असरात मुरतब हुए हैं पूरी दुनिया में उसको समझें, और घरों में मुकीम रहें और लॉकडाउन का एहतराम करें, अपने आप को और अपने अजीज़ों को और अपने प्यारों को बचाएं। साथ ही हुकूमत ख्वाहिशमंद होती है कि जहाँ पे थोड़ा बहुत इस हवाले से कोई कमी पेशी हो या कोई वायलेशन कर रहा हो तो उसको एहतराम के साथ समझाया जाए और उसको बात बताई जाए। लेकिन बाज़ औक़ात ये जो हमारे लोग भी बाज़ औक़ात सख्ती कर जाते हैं और बाज़ औक़ात जो है वो पुलिस वाले कर जाते हैं, और ये एक अमूमी रवैया है जो सारे माशरे की गमाजी करता है कि वो माशरा किस सोच और फिक्र का हामिल है। अलबत्ता यह है कि हमारी जानब से, प्राइम मिनिस्टर साहब की जानब से, कैबिनेट की जानब से, उनके आला अफसरान की जानब से उनको हदायत हैं कि अवाम उन्नास का एहतराम किया जाना चाहिए, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। लेकिन इक्का दुक्का शिकायत आई हैं और उनका सख्ती से नोटिस भी लिया गया है और ऐसे मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया है और उनके खिलाफ इंक्वायरीज जो हैं हेल्ड हुई हैं और उनको सज़ा भी जो है वो मिल सकती है। हमें इस वक्त चूँकि फोर्स की ज़रूरत भी है, बाज़ का तो हमें देखना भी पड़ता है कि इसी जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इनके अंदर रहते हुए, ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं हमारे पास, इनके अंदर रहते हुए हमें काम लेना होता है। कोशिश ज़रूर की जानी चाहिए। लेकिन मेरे और आपके भाई हैं जो नहीं सुधर रहे, तो मैं और आप इसमें मासवाए दिल जो है वो उसको बोझल करने के अलावा और हम कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि इस वक्त ऐसी बात नहीं है कि हम देखें। अलबत्ता जब ये अल्लाह करे कोरोना का मामला ख़त्म हो जाए तो फिर जो शॉर्ट फॉल्स हैं, जो नाकामियां हैं, जो गलतियां हैं, कोताहियां हैं,
ان کی طرف حکومتوں کو توجہ دینی چاہیے اور ان محکموں کے سربراہوں کو توجہ دینی چاہیے اور رویوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اوورآل جنرلی. اور اس معاملے میں صرف اکیلے پولیس والے نہیں ہیں اور بہت سارے ادارے اس میں شامل ہیں ہمارے سمیت جن کو اپنے اپنے رویے ٹھیک کرنے ہیں. مہربانی. نعیم چودھری صاحب جی فرانس سے میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں. وہ میرے ساتھ میری مدد کریں گے میزبانی میں. نعیم صاحب آپ کو میں ویلکم کہتا ہوں. تھینک یو جی. السلام علیکم چوئی صاحب. وعلیکم السلام نعیم صاحب. نعیم صاحب بہت یہ خوشی ہوئی آپ نے یہ شعبہ بھی جوائن کر لیا. جی ایکچولی آج اسی لیے میں حکومتی پارٹی کا عہدیدار نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے اس لحاظ سے سوال کرنے ہیں. میرے اپنے ذرا اوورسیز کے لحاظ سے کافی سارے کوشچنز ہیں. تو میں حاضر. جناب نعیم صاحب شروع کر دیں. سر سب سے پہلے تو میں گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو پی ایم صاحب اور آپ کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کورونا کے دوران آپ لوگوں نے بڑے اچھے اقدامات کیے جس کی وجہ سے الحمدللہ آج کشمیر کے اندر کوئی کیجولیٹیز نہیں ہوئی ہیں. اور اس میں تمام ترسیرہ تمام گورنمنٹ کو جاتا ہے, آزاد کشمیر کو بر وقت ان کے اقدامات کو جاتا ہے اور تمام لوگوں کو آن دی یعنی پارلیمانی پارٹیوں کو سب کو اکٹھا لے کر چلنے کی وجہ سے بھی یہ چیز ممکن ہوئی ہے. اب میرا جو اوورسیز کا ایشو ہے, میں نے سوال آپ سے اوورسیز کے حوالے سے ہی کرنے ہیں صرف کہ 1990 سے آپ بھی سیاست میں ہیں اور عملی سیاست میں ہیں, تو 1990 سے ہی اوورسیز کا MLA ایک بنتا آ رہا ہے وہاں سے. تو میرا یہ پہلا سوال یہ ہے کہ 1990 سے لے کے آج تک اوورسیز کے لیے کیا ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم یہ کہیں کہ یہ جو منسٹری کریٹ کی گئی تھی اس کی وجہ سے اوورسیز کو فائدہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک تاثر یہ بھی جا رہا ہے جس میں پچھلے دنوں نون کی گورنمنٹ نے ایک اچھا اقدام کیا کہ اوورسیز کمشنر بھی مقرر کیا تاکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے اوورسیز کو. لیکن تاثر یہی ہے کہ وہاں کے جو وہاں کے MLAs ہیں جو ڈائریکٹلی لوگوں کے ووٹ سے آتے ہیں اور وہاں کی بیوروکریسی اوورسیز MLA ہو یا اوورسیز کا کوئی اور عہدیدار جو گورنمنٹ مقرر کرتی ہے اس کو نہ تو کام کرنے دیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کو وہ تمام ٹولز دیے جاتے ہیں جس سے وہ اپنے لوگوں کو کمپنسیٹ کر سکیں, اپنے لوگوں کے لیے کوئی اچھے اقدامات کر سکیں. تو اس بارے میں ذرا آپ کا. پہلی بات یہ ہے جی کہ یہ جو اوورسیز کے MLA منتخب ہوئے پہلی دفعہ آپ کو پتہ ہے سردار سکندر صاحب نے آئین میں ترمیم کی اور اس کے بعد اوورسیز MLA پھر ٹیکنوکریٹ اور پھر علماء مشائخ اور بعض خواتین کی نشستوں میں اضافہ ہوا. میں بعض معاملات پہ پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوں سختی سے, لیکن مجاہد اول کے دور سے لے کے اب تک میری اپنی ایک ذاتی رائے اس حوالے سے. ابھی چونکہ وہ ماحول نہیں ہے اس رائے کا میں اظہار کروں. ان جو بھی جس پارٹی نے بھی لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا ہے اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ہے, یا وہ نمائندگی کر پائے یا نہیں کر پائے, یا ان کی ضرورت ہے سسٹم کے اندر کہ وہ نمائندگی کریں یا نہ کریں, یہ کوسچن مارک ہے, بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. میں ذاتی طور پہ ان لوگوں میں شامل ہوں جو سمجھتے ہیں کہ یہ کن حالات میں یہ پوزیشن جو ہے وہ بنائی گئی تھی. منسٹر بنانے کی جو بات ہے وہ ابھی سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں حکومتوں کی اور اس وجہ سے بنائے جاتے ہیں, اور پھر پارٹیاں پھر سلیکٹ بھی کرتی ہیں ایسے لوگوں کو جن کی پارٹی کے لیے مختلف نوعیت کی خدمات ہوتی ہیں. سیاسی کارکنان کو بہت کم مواقع ملتے ہیں جو صحیح سیاسی کارکن ہوتے ہیں, جنہیں صحیح معنوں میں آپ سیاسی کارکن کہہ سکتے ہیں. آج کل معیار چونکہ بدل چکے ہیں تو میں اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہوں گا اس حوالے سے. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اوورسیز کمشنر جو بنے ہیں, اوورسیز کمشنر کا جو کنسپٹ ہے وہ بڑا کلیئر تھا کہ جو تارکین وطن ہیں ان کے جو مسائل ہیں آزاد کشمیر کے اندر, بعض اوقات جائیدادوں کے مسائل ہیں, بعض اوقات لا اینڈ آرڈر کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, بعض اوقات مطلب مختلف نوعیت کے کیسز ہیں جن کے لیے وہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں. اور ہم نے یہ کوشش کی تھی, ہم نے قانون پاس کیا تھا کہ سارے ڈپٹی کمشنرز اور کمشنر صاحبان اور DIG صاحبان اوورسیز کمشنر کو جو ہے وہ ان کے لیے جواب دہ ہوں, اور وہ ڈے ٹو ڈے وہاں کے لوگوں کے مسائل چونکہ یا اس نوعیت کے ہیں کہ
اتنے اخراجات کر کے یہاں پاکستان میں آنا پڑتا ہے، پھر یہاں پہ چکر لگانے پڑتے ہیں، پھر یہاں پہ پٹواری سے لے کے کمشنر تک ایک سسٹم ہے، اور پھر ڈی آئی جی سے لے کے ایک نیچے حوالدار تک ایک سسٹم ہے، کئی ٹیئر ہیں، ان کو عبور کرتے کرتے وہ تھک جاتے تھے. تو اس کو ذرا ون ونڈو ٹائپ ہم نے کرنے کے لیے کوشش کی تھی، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ جو شخص اپوائنٹ کیے جائیں ان کا اوورسیز کے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہو، لوگ ان کے ذریعے موومنٹ کر سکتے ہوں، اور ان کے جو ایشوز ہیں ڈے ٹو ڈے وہ ایڈریس ہو سکتے ہوں، ان کا اسپیڈی ٹرائل ہو سکتا ہو ان کے کیسز کے حوالے سے، لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے معاملات میں، جائیداد کے معاملات میں ان کے کیسز ہیں. پھر یہ ہے کہ جن لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا انہیں یہاں پہ رہنا تھا اور وہاں پہ بھی رہنا تھا، اور ایک سسٹم ڈیولپ کرنا تھا. وہ ویسے دونوں طرف سے کمی رہی ہے، ایک طرف سے کمی نہیں رہی، دونوں طرف سے کمی رہی ہے کہ لوگ ذہنی طور پہ اس عہدے کو جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی نہیں کر پائے، اور نچلی سطح پہ گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کے رویے بھی ٹھیک نہیں ہیں. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک اور پردھان منتری لگ گیا ہے، تو وہ بھی جوابدہی کے عمل سے گزرنا نہیں چاہتے. ہماری بیوروکریسی جو ہے بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہے یونائیٹڈ کنگڈم میں اور باقی علاقوں میں آتی جاتی رہتی ہے، لوگ ڈائریکٹ رابطے رکھنا پسند کرتے ہیں، انڈائریکٹ رابطے لوگ کرنا بھی پسند نہیں کرتے. تو یہ ہمہ قسم کے مسائل ہیں جن کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ عہدہ تخلیق کیا گیا. سابقہ حکومتوں نے بھی کیا، اس حکومت نے بھی کوشش کی. ماسوا شہباز شریف صاحب کے دور میں کافی حد تک سرکار میں یہ افیکٹو رہا، اور اس پہ تھوڑا بہت کام ہوا، لیکن میں مجموعی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی اس کی ضرورت ہے اتنی اس پہ کام نہیں ہوا حکومتی سطح پہ، اداروں کی سطح پہ. اور جن شخصیات کو تعینات کیا گیا ان کی اپنی طبیعت بھی جو ہے وہ اس طرف صحیح مائل نہیں ہو سکتی، کیونکہ سیاسی کارکن جو ہے وہ بہت وسیع ذہن ہوتا ہے، اس کے بے شمار اس کی سوچ اور فکر ہوتی ہے. وہ قوانین پڑھنا، قوانین کے مطابق چلنا، رولز کو دیکھنا، یہ اتنا آسان کام نہیں، لیکن یہ اس پہ بحث کی جا سکتی ہے. میرے بھائی زبیر کیانی صاحب نے بہت کوشش کی ہے، اور وہ دن رات کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن میری طرح ان کی بھی طبیعت پہ غصہ بہت ہے. اور پھر یہاں پہ کئی حکومتیں ہیں، کسی ایک حکومت کے ساتھ واسطہ ہو تو تب ہے. ہماری حکومتوں کے اندر کئی حکومتیں ہیں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، چلنا پھرنا پڑتا ہے، ان کے ناز نخرے اٹھانے پڑتے ہیں. وہ بھی میری طرح اس مزاج کے آدمی نہیں ہے. تو اس وجہ سے کوئی یہ آپ کو جو انڈسپلن نظر آ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. صاحب یہ اوورسیز کے بارے میں اس کرونا کے دوران بڑی تضیق قسم کا رویہ اختیار کیا گیا بعض ایلیمنٹ کی طرف سے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پر سٹیٹمنٹ بھی دی، اور وزیر اعظم صاحب کو بھی بالآخر کچھ ہمارا خیال آیا، اور انہوں نے اظہار افسوس کیا بیرون ملک فوت ہونے والے لوگوں کے بارے میں. حالانکہ اوورسیز کے لوگوں نے آپ کو بھی علم ہے، بڑی خدمات انجام دی ہیں. یا آپ کا بمبر اسپتال لے لیں، یہ نعیم صاحب خود موجود ہیں، باقی دوست بھی آپ کے ہیں، رائے مدین صاحب یا باقی لوگ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. میرپور اسپتال میں کنٹریبیوٹ لوگوں نے کیا. ہمارے اوورسیز کے صدر حاجی شیر عالم صاحب بغیر کسی فوٹو کے، بغیر کسی ویڈیو کے تقریباً 60 لاکھ روپیہ وہ غریبوں کو فوڈ تقسیم کر چکے ہیں. تو باقی ضلعوں میں بھی، کوٹلی میں، پیمبر میں، میرپور میں ایسا ہو رہا ہے. تو حکومت کی طرف سے ابتدائی طور پر اس پر کوئی رد عمل نہیں ہے، یا کیا آزاد کشمیر میں یہ کیا کہتے ہیں نشر و اشاعت کا کوئی شعبہ ہے حکومت کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، تارکین وطن جب بھی ملک کو اور قوم کو ضرورت پڑی ہے، تارکین وطن نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 65 کی جنگ ہو، 71 کی جنگ ہو، پھر اس کے بعد جب ملک کو ایٹمی دھماکے کرنے تھے تب، پھر اس کے بعد زلزلے میں، پھر اب جو کرونا وائرس کے حوالے سے، تو یہ مجموعی طور پہ اوورسیز کے کردار کو دیکھیں، ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں، ان کی این جی اوز کے کام کو دیکھیں، ان کی کمٹمنٹ ملک کے ساتھ دیکھیں، آزاد کشمیر کے ساتھ دیکھیں، تو ہزاروں سلیوٹ نہیں بلکہ کروڑوں سلیوٹ انہیں بنتے ہیں. اور ان کو
ان کی ریکگنیشن ہر سطح پہ ہونی چاہیے. اس دفعہ میٹنگ میں جب ہوئی تھی مظفرآباد تو میں نے جناب پرائم منسٹر صاحب کے گوش گزاری یہ بات کی تھی کہ جن جن لوگوں نے آزاد کشمیر میں اور آزاد کشمیر سے باہر فیسیلیٹیٹ کیا ہے, ڈونیشنز دی ہیں, ان کو ریکگنائز تو کیا جانا چاہیے حکومتی سطح پہ. تو اس کا اصولی فیصلہ ہو گیا کہ 24 اکتوبر کو انشاءاللہ ہم ان کو جو ہے وہ باقاعدہ ان کی ایک ریکگنیشن کریں گے, ان کے اعزاز میں کوئی فنکشن کریں گے اور پھر باقاعدہ حکومت جو ہے وہ ان کا شکریہ ادا کرے گی اور کوئی نہ کوئی اعزازی شیلڈ جو ہے انہیں وہ دی جائے گی. دوسری جو بات آپ نے کی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اوورسیز کے حوالے سے لغو زبان استعمال کی. اصل میں لوگ جو ہیں وہ مجموعی طور پہ نہیں سوچتے, ذاتی طور پہ سوچتے ہیں. کسی کی ناراضگی ہے کسی سے تو وہ نکالنا چاہتا ہے, کسی سے سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے تو وہ کرنا چاہتا ہے. یہ بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی. جہاں پہ ہمارے معاشرے کے اندر اچھی باتیں ہیں وہاں پہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ منفی باتیں بھی ہیں. تو جن لوگوں نے ایسی بات کی وہ ان کے آپ نے ذاتی کوئی معاملات تھے اور ذاتی پوائنٹ سکورنگ تھی, نہیں ہونی چاہیے تھی. مجھے افسوس ہے کہ اختر صاحب کا بہت بڑا ادارہ کورٹ کا, اس کو کنٹروورشل بنایا گیا. اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں تضحیق میں بات کی گئی. جو ہمارے بھائی تارکین وطن ہیں وہ ہمارا سرمایہ ہے, ان کے ریمیٹنسز سے ملک اور ملک کی جو نبض ہے وہ چلتی ہے, معاشی نبض جسے کہتے ہیں. ہم نے کوئی ادھر اتنے بڑے تیر نہیں مارے. اگر یہ ہمارے ایکسپیٹریوٹس نہ ہوں تو پھر جو ہماری معیشت کا حال ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں, اور یہ جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو علم ہے کہ جو معاشیات کو سمجھتے ہیں کہ کیا حال ہے. تو ان کی جو خدمات ہیں وہ تو سنہری حروف میں لکھ کے جانے کے جو ہے قابل ہے. یہ جب برطانیہ سے کچھ لوگ آئے اور بیمار پڑ گئے کورونا کی وجہ سے تو اس پہ تضحیق میں کچھ باتیں چلیں. یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. کوئی بھی بیمار پڑ سکتا ہے, کسی کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے. اپنے لوگ چاہے جس ملک میں ہوں, جن حالات میں بھی ہو, وہ اپنے ہیں. ان کو ہم ریاست کسی صورت اپنے جسم کے حصے سے الگ نہیں کر سکتے. ہم آپ ہمارے جسم کا حصہ ہیں. ہم نے آپ کو ہر صورت اپنے ساتھ لگا کے رکھنا ہے. ان لوگوں کی وجہ سے کوئی پریشانی ہوئی یا تکلیف ہوئی یا شکنجی ہوئی یا آپ کے دل دکھے تو میں نے تو بذات خود معذرت کی تھی. اب بھی میں معذرت خواہ ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام تارکین وطن سے جو یو کے میں بستے ہیں, امریکہ میں بستے ہیں, کینیڈا میں بستے ہیں, یورپ میں بستے ہیں, یہ جو ہماری خلیجی ریاستیں ہیں ان میں بستے ہیں, اور کئی ممالک میں, بے شمار ممالک میں بستے ہیں جو ترقی میں انڈائریکٹلی حصہ لے رہے ہیں. تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ جو چند عناصر ہے ان پہ نہ جائیں. ملک کی جو 99% جو ملکی ہماری آبادی ہے, جو لوگ ہیں آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں, وہ آپ کے ممنون احسان ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کے معترف ہیں اور آپ کو اپنے جسم کا حصہ سمجھتے ہیں, بلکہ اپنے سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جتنی معیشت ہے وہ آپ کے مرہون محنت ہے. نعیم چودھری صاحب. جی سر, آپ نے اپنے اس جو آپ نے تبصرہ کیا ہے اس میں آپ نے بہت زیادہ اوورسیز کے رول کو ڈیفائن کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے, اپنی ریاست کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ 1990 سے لے کے آج تک کسی ایک سیکٹر میں اوورسیز کے لیے کوئی کام نہیں ہوا. پھر آپ نے ایک ذکر کیا ہے کہ پولیٹیکل ورکر, چونکہ ان کی بھی اپروچ شاید وہ نہیں ہوتی یا پولیٹیکل ورکرز کو اس طریقے سے نہیں لیا جاتا. تو میرا یہ بھی سوال ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے, آپ چونکہ خود ایک پولیٹیشین بھی ہیں اور حکومتی پارٹی کے بھی ہیں, تو کیا اس میں حکومتوں کی بھی غلطی نہیں ہے کہ جب وہ کرائٹیریا سیٹ کرتی ہیں لوگوں کو چوائس کرنے کا وہاں سے, تو وہ چند اپنے جو فیوریبل لوگ ہیں جو پارٹیوں سے ہٹ کے ہوتے ہیں ان کو چوائس کر لیتی ہیں, جو ان کی زبان کو مطلب وہ وہی زبان بولتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں, اور جو سوال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو سائڈ لائن لگا دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے آج تک آزاد کشمیر کی حد تک جہاں پہ 5 سے 6 MLA رہے ہیں, ایک سنگل کام ہم فنگر ٹکس پہ نہیں گنا سکتے کہ کوئی اوورسیز کے لیے کیا گیا ہو, سوائے اوورسیز کمیشن کے. ایک اچھا اقدام تھا, ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, لیکن اس کا بھی بعد میں جو کچھ حال ہوا ہم سب کے سامنے ہے. تو اس پہ ذرا آپ کچھ بتائیں سر. دیکھیں, میں نے پہلے عرض کیا کہ میں کچھ چیزوں کو پابند ہوں. اگر میں وزیر نہ ہوں تو کھل کے اس پہ بات کروں.
या पार्टी किसी के साथ मुंसलिक नहीं हो। मैंने आपसे अर्ज किया है कि कुछ डिसीजन हो चुके हैं, कुछ डिसीजन जब हो जाएं तो उनको वापस लेना मुश्किल होता है, लेकिन डिसीजन करने से पहले पॉलिटिकल पार्टीज को और हुक्मरानों को जो जमहूरियत के ऊपर बिलीव करते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें सोचनी चाहिए और सोच समझ के उन बातों के ऊपर अमल करना चाहिए, बल्कि वो बातें ज़रूर करनी चाहिए जो पहले वो अपोजिशन में करते रहे हैं। जब अपोजिशन में होते हैं तो और बात होती है, जब अपोजिशन से निकलते हैं हुकूमत में आते हैं तो फिर हमारा क्राइटेरिया बदल जाता है, जिसकी वजह से लोगों को मौका मिलता है पाकिस्तान में भी, आज़ाद कश्मीर में भी, कि वो हुक्मरानों की नीयतों के ऊपर शक करें। और ये वो वाहिद चीज़ है जिसकी सख्त जवाबदेही है जिसकी, और आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जो है वो इसकी जवाबदेही होना है। और आप बहुत पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हैं जो जवाबदेही के अमल से गुजर रहे हैं, इसी वजह से गुजर रहे हैं कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द वो लोग रखे जो साहिब राय नहीं थे। साहिब राय वो आदमी होता है, सियासी कारकुन, जो किसी भी पॉलिटिकल इशू के ऊपर, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के ऊपर, किसी भी डेवलपमेंट के इश्यूज के ऊपर, तारकीन के वतन के इश्यूज के ऊपर, या कोरोना वायरस आ गया इस इशू के ऊपर अपनी एक राय रखता हो, लेकिन राय अपने इल्म की बुनियाद के ऊपर रखता हो, अपनी तहकीक की बुनियाद के ऊपर रखता हो, अपनी जज्बाती वाबस्तगी की बुनियाद के ऊपर ना रखता हो। हम लोग चूंकि जज्बाती तौर पे जो है वो लीडरशिप के इतने करीब चले जाते हैं कि उनको उतार मान लेते हैं, और उतार मान के फिर जो उनकी गलती है उनको भी जो है वो समझते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी में आ गई है कि हम उन गलतियों के ऊपर पर्दा डालें। ऐसी कतन बात नहीं है। सियासी कारकुन वो है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने फोरम के अंदर रहते हुए अपनी राय का इजहार करे। राय उसकी गलत भी हो सकती है, लेकिन इज्तिमाई जब एक सोच उभरती है तभी उभरती है जब आप फैसला साजी में लोगों को शरीक करें। जब फैसला साजी में आप सिर्फ अपने खुशामदी लोगों को शरीक करें तो नतीजतन बेहतर फैसले नहीं हो सकते। और यही मसाइल हैं इस वक्त पाकिस्तानी सियासियात के, कि चाहे एक पार्टी की हुकूमत हो, चाहे दूसरी पार्टी को हो, चाहे तीसरी की पार्टी हो, उनके नज़दीक हर वो आदमी जो तारीफ करे वो काबिल कबूल है, और हर वो आदमी जो किसी न किसी हवाले से ये बात कहे कि ये मुनासिब बात नहीं है, ये बरवक्त बात नहीं है, या ये बरवक्त होनी चाहिए थी, या इन मामलात में दुरुस्तगी होनी चाहिए, उसको जो है वो नज़र से गिरा दिया जाता है और उसके इख्तलाफ को जो है वो तस्लीम नहीं किया जाता। और फिर उसके इख्तलाफ की वजह से उसके साथ अपने चलने वाले जो दोस्त हैं वो भी उसका साथ छोड़ जाते हैं कि हुक्मरान जो है वो उसको चूंकि पसंद नहीं करता, इसलिए लोग जो है वो उसका साथ देने से इनकारी होते हैं अपनी ज़ाती मनफ़त की वजह से। ये मैंने तो बड़े अरसे से देखा है, मुझे भी अब 35 साल हो गए हैं पॉलिटिक्स में, मैंने इसके असरात महसूस किए हैं। मैंने अपने कैरियर के ऊपर इसके असरात महसूस किए हैं, मैंने सियासी कारकुनों के ऊपर इसके असरात महसूस किए हैं। अब तो आप टॉर्च लेके निकलें तो आपको सियासी कारकुन जो है वो असल हालत में दस्तयाब नहीं है, इसलिए कि उसको कई कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, और वो कई कंप्रोमाइज़ कर करके वो अपनी असल शनाख्त जो है वो भूल गया हुआ है बदकिस्मती से। और ये वो बातें हैं जो हम सियासी कारकुनान को अक्सर कहते रहते हैं कि आप खुल के इज़हार करें, आप खुल के बात करें। ये जो असलम आज़ाद साहब हमारे भाई हैं, आज तो चलो साफ़ी है, आज वो सफ़ पे बैठे हैं, ये जहाँ से तरबियत याफ्ता है वहाँ पे तो खुल्लम खुल्ला बात किया करते थे, लेकिन किसी ने इनको इग्नोर नहीं किया। आज है जो बात करता है, सच्ची बात करता है, या वो समझता है कि सच्ची बात है, तो उसको दीवार के साथ लगा दिया जाता है। नतीजतन ये है कि लोग अब खामोश हो गए हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जमातें जो हैं वो अपने अंदर जमहूरियत नहीं ला पाई। जब आपने अंदर जमहूरियत ना ला पाए तो फिर मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये शख्सी पॉलिटिक्स ख़त्म होनी चाहिए, कारकुनों को आगे आना चाहिए। और ये जो आप फरमा रहे हैं, जिस आदमी की दिलचस्पी हो, जिस आदमी का नॉलेज हो, जिस आदमी को अबूर हासिल हो, जो आदमी एक्सपर्टीज रखता हो, बैरून मुल्क आप देखें पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने कारकुनों को फाइनेंस में तैयार करती हैं, फॉरेन अफेयर्स में तैयार करती हैं, इंटरनल पॉलिसीज में तैयार करती हैं, और उनको बाकायदा कोर्सेज करवाती हैं, उनके जो है वो बाकायदा एग्ज़ाम होते हैं, वो अपनी पार्टी की जो बड़ी तंजीम होती है उसके सामने जवाबदेह होते हैं, उनके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है, उनकी पॉलिसीज के ऊपर बहस की जाती है, वो नई नई पॉलिसीज बना के देते हैं। कुछ वो तंजीम अप्रूव करती है, फोरम अप्रूव करता है, कोई फोरम अप्रूव नहीं करता। हमारे यहाँ फोरम ही कोई दस्तयाब नहीं है, तो मासवा एक फोरम दस्तयाब है जिसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, बाकी फोरम कोई दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से आज कारकुनों की वो तौकीर नहीं है जो होनी चाहिए। और मुझे ज़ाती तौर पे इसका बड़ा रंज है कि हम तारकीन वतन हूँ,
کسی بھی سیاسی پارٹی کے کارکنوں سبھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. ان کو وہ احترام نہیں دے سکے, ہم انہیں ان کی وہ تربیت صحیح طریقے سے نہیں کر سکے, ہم ان کو اپنے ساتھ اس طریقے سے چلا نہیں سکے, ریاست ان کو اپنے ساتھ چلا نہیں سکی, بٹھا نہیں سکی اور ایشوز میں شریک نہیں کر سکی, ماں سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس وسائل تھے اور وہ وسائل کے بل بوتے پہ آگے. یہ آپ کو اشر جو ہے وہ آج سے نظر نہیں آئے گا, گزشتہ 20 سال میں 25 سال میں آپ کو سیاست جو ہے وہ انعطاف پذیر ہوتی ہوئی نظر آئے گی, آگے بڑھتی ہوئی دکھائی نہیں دے گی. سر ابھی جو آپ نے گفتگو کی ہے, میرا ایک اور اسی سے ریلیٹڈ چونکہ کوشچن ہے, اب وہ ڈائریکٹلی نون سے ہے. میرے نزدیک کیا اس کی ایک اور وجہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کا میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں چند بڑے جو ہیں وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کرتے ہیں بجائے کہ پارٹی منشور کے پیچھے لگانے کے؟ دیکھیں پارٹی منشور تیار کیا گیا, پارٹی منشور کے مطابق بہت سارا بجٹ بھی بنا ہے اور پارٹی منشور کے مطابق بہت سارے معاملات بھی ہوئے ہیں. اصل بات ہے کہ پارٹی کے الیکشنز ہونے چاہیے تھے, پارٹی کی تنظیم سازی ہونی چاہیے تھی, پارٹی کے مجلس عاملہ کے اجلاس ہونے چاہیے تھے, پارٹی میں لوگوں کی رائے آنی چاہیے تھی, وہ نہیں آ سکی. یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں لوگوں کو اپنے پیچھے چلانا, لوگ حکمران کے پیچھے چلتے ہیں مزاجن. لوگ ایک دفعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے سردار کیوں صاحب اور اللہ انہیں مغفرت فرمائے مجاہد اول کی اور سردار سکندر صاحب کے درمیان یہ بات چل رہی تھی, تو کسی نے کہا انہیں کہ آپ وزارت عظمیٰ چھوڑ دیں, کسی نے کہا جی آپ صدارت چھوڑ دیں پارٹی کی, تو ان کے درمیان یہ باتیں چلتی رہتی تھیں. وزیر اعظم طاقتور ہوتا ہے, پارٹی پریزیڈنٹ طاقتور نہیں ہوتا. پھر آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ وزیر اعظم ہی پارٹی پریزیڈنٹ رہا. ماں سوائے ایک واقعے کے سردار عبدالقیوم صاحب نے پارٹی کی صدارت چھوڑی, باقی آپ کو مثال نہیں ملے گی, کوئی آپ کو مثال نہیں ملے گی. پھر سکندر صاحب نے ایک دفعہ چھوڑی پارٹی کی صدارت, اور جس کی وجہ سے اور مسائل پیدا ہوئے. تو یہ معاملہ زیر بحث ہے, اس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن میں اس بات سے نہیں اتفاق کرتا کہ جی صرف چند لوگ چاہتے ہیں. لوگوں نے اپنی اپنی پوزیشن لی ہوئی ہے, اللہ نے ان کو موقع دیا ہوا خدمت کرنے کا, لوگوں نے منتخب کر کے بھیجا اپنی اپنی جگہ پہ وہ آ چکے ہیں. جب وہ اپنی اپنی جگہ پہ آ چکے ہیں تو ان کو 5 سال کے لیے جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں سے مشورہ نہ کیا جائے, مشاورت نہ کی جائے. یہ جو مشاورت نہ کرنے کا عمل ہے اس سے پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے. اور مشاورت صرف ایم ایل اے سے نہیں ہونی چاہیے, وزراء سے نہیں ہونی چاہیے, مشاورت کارکنان سے اور جماعت سے بھی ہونی چاہیے. اور بعض ایشوز جو ہے وہ صرف وزیر اعظم کو دیکھنے ہوتے ہیں, وزیر اعظم کا پورا اختیار ہے, اس میں کیبنٹ جو ہے وہ شریک نہیں ہوتی. لیکن جو کیبنٹ کے مسائل ہیں اس میں لامحالہ ایک پوری وزڈم ہوتی ہے, پوری ایک فورس ہوتی ہے, اس کو لیگل جو اسینسٹی حاصل ہوتی ہے, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح پارٹی کے فیصلوں کو بھی ایک جو ہے وہ اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے. یہ جو ہماری پارٹی کے اندر تاثر دیا جاتا ہے یہ بات نہیں ہے, یہ صرف وہ چند لوگ جو حکمرانوں کے ہمیشہ ارد گرد رہے ہیں اور جو ہمیشہ ارد گرد رہ کے لوگوں کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, اور جن کے پاس اپنے کوئی حلقے نہیں ہیں, جن کے پاس صرف ایک بات ہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قربت اختیار کر کے لوگوں کو تاثر دیں کہ ہمارے ذریعے سے جو عہدے ملنے ہیں, ہمارے ذریعے سے جو مقام ملنا ہے, ہمارے ذریعے سے جو پوزیشن ملنی ہے, آپ یہ کام کریں گے تو تب جا کے ہو سکے گا. کسی اور کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو سزا ملے گی. نتیجتاً بہت سارے لوگوں نے سزا بھگتی ہے, لیکن اس کے باوجود پارٹی میں یونٹی ہے, پارٹی میں تمام تر غلطیوں اور کوتاہیوں کے باوجود اللہ کا فضل و کرم ہے, اتحاد و اتفاق ہے. اور جو بھی کوششیں ہوئی ہیں پارٹی میں ادھر ادھر سے, دائیں بائیں سے, اوپر نیچے سے, انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی, وہ ناکام ہوئی ہیں صرف اس وجہ سے کہ پارٹی کے اندر ابھی کچھ لوگ موجود ہیں جو اپنی رائے رکھتے ہیں اور جو اس کا اظہار کرتے ہیں, اور جن کی کمٹمنٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اور راجہ فاروق حیدر صاحب کے ساتھ ہے. تھینک یو. یہ بات درست ہے کہ پارٹی کارکنوں میں بھی وہ دم خم نہیں ہے کہ پارٹی کارکنوں کی اکثریت جب حکومتیں آتی ہیں تو وہی لوگ آگے آتے ہیں جو وسائل پر قابض ہوتے ہیں, وہ کارکن ہوں یا نہ ہوں لیکن صاحب اقتدار کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ آپ سے چند روز پہلے کچھ دوستوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر ٹکٹ ہے کسی کے پاس تو ان کو پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے. وہ میرے خیال میں نوٹیفیکیشن آ گیا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں.
لیکن ایک معاملہ اور بھی ہے کہ ایک ڈرائیور کو کہتے ہیں کہ وہ ساتھ جائے گا، اگر کوئی اکیلی خاتون ہے یا کوئی بزرگ ہے تو اس کے ساتھ ایک اور آدمی کو بھی جانا پڑتا ہے. اس بارے میں بھی حکومت کو کچھ سوچ و بچار کرنی چاہیے. دیکھیں جو بات پہلے آپ نے ہمارے نوٹس میں لائی تھی، باقی ساتھیوں نے بھی لائی تھی پورے، کہ زبیر کیانی صاحب نے بھی اس پہ بات کی تھی کہ جی ایک ڈپٹی کمشنر کے پاس جا کے پہلے سرٹیفکیٹ لے کے آئے پھر باہر نکلیں. تو پرائم منسٹر صاحب نے اگلے دن میٹنگ بلائی تھی، اس میں فیصلہ ہوا کہ نہیں، جس کے پاس ٹکٹ ہے اس کو جانے کا موقع دیا جائے. اب لاک ڈاؤن میں پورے کا پورا ہجوم لے کے جو ہے نا وہ پوری کی پوری ویگن بھر کے جانے کی شاید تو ہم اجازت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہ اس طرح کے پینڈیمک میں یہ حالات ہیں. لیکن یہ ہے کہ 1 2 3 تک تو جائز ہے، لیکن پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ ساتھ جائے. وہ پہلے والے معاملات ہوں جو کسی صورت بھی اچھے نہیں ہیں. آپ تو ان لوگوں میں سے جو بڑے تنقید کرتے تھے کہ حکمران جب آتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ استقبال کرواتے ہیں، ہار ڈلواتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو معاشرے کو بھی یہ بتائیں، تارکین وطن کو بھی یہ بتائیں کہ جی بھی ایک اکیلا ڈرائیور آ جائے، ایک آدمی گھر سے آ جائے تو کافی ہے، اور ایک آدمی لے کی جائے بات تو کر رہے کافی ہے. اور آپ نے گلدستے پکڑانے شروع کر دیے، وہ پھر اس کے بعد لوگوں نے پھر اور بہت سارے کام کرنے شروع کر دیے، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا. لیکن جو آتے ہیں آپ نے کبھی ان کا ذکر نہیں کیا. لیکن جو اس کے بعد عاشقان کی ایک محفل لگتی ہے وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی ایئرپورٹوں کے اوپر کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو یہ مزاج کچھ انگلینڈ والوں نے خراب کیے ہیں، لوگوں کے، حکمرانوں کے، کارکنوں کے، یا بیوروکریسی کے بعض لوگوں کے. یہ بھی کچھ تھوڑا بہت اس بات کا احساس کرنا چاہیے انہیں کہ اللہ نے ان کو عزت دی ہے، اللہ نے ان کا مقام دیا ہے، اللہ نے انہیں کنبہ قبیلہ دی ہے، اور وہ اپنی محنت کے بل بوتے پہ آئے ہیں، کسی اور کی اس میں مدد شامل نہیں ہے. جب مدد شامل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے تو عزت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے. یہ ان لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے اٹھنے بیٹھنے سے، چلنے پھرنے سے، مجھے تو بہت سارے لوگوں کا پتا ہے کہ وہ پولیس افسران کے ساتھ کیسے چلتے ہیں، باقی لوگوں کے ساتھ کیسے چلتے ہیں، ان کے باقی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسے ہوتا ہے، کس طریقے سے وہ نمود و نمائش میں چلے جاتے ہیں. ابھی بھی یہ بات بنیادی ہے. میں نے اگلے دن بھی پرائم منسٹر صاحب سے کہا تھا، ابھی میں کہہ رہا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے، کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ نہ آئے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے. جو ایمرجنسی ہے، کسی کا باپ بیمار ہے، کسی کا کوئی عزیز بیمار ہے، کسی کی کوئی پرابلم ہے، کوئی شدید قسم کی کوئی نوعیت ہے گھر میں، تو ضرور آئے. لیکن وہ جو ایک خاص ماحول تھا کہ 15 20 لوگ جو ہیں وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس طرح کے حالات نہیں ہیں. ہمارے یہاں وہ وسائل نہیں ہیں. آپ نے انگلینڈ کے وسائل دیکھ لیے، یورپ کے وسائل دیکھ لیے، لیکن اب جب ایمرجنسی کی حالت میں آئے تو تب بھی آپ نے اپنے پیاروں کو بچانا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو بچانا ہے، اپنی جو والدین ہیں ان کو، ان کی تیمارداری کرتے ہوئے آپ ان کو بھی بچانا ہے کہ یہ نادیدہ ایک وائرس ہے جو نظر نہیں آتا. اگر نظر آنے والا ہو تو آپ اس کا مقابلہ کر لیں، لیکن یہ نظر نہ آنے والی چیز ہے. بیماری ایسی ہے، دنیا ساری اس کے سامنے جو ہے وہ شدید ترین مشکلات کا شکار ہے. ان حالات میں آئیں ضرور، لیکن تب آئیں جب آپ کو شدید ضرورت ہو. اسی طرح نعیم صاحب کا اگلے دن میں نے پروگرام دیکھا تھا، انہوں نے فرمایا کہ جو لوگ بیمار ہوئے، نیچرل جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ وہاں پہ ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ ابھی پڑی ہیں سرد خانوں میں، وہ لانا چاہتے ہیں. اب اس کے لیے بڑی جائز بات ہے کہ لوگ بعض اوقات اپنے گھروں میں آ کے اپنے عزیز و اقارب کے پاس یا اپنے آبائی قبرستانوں میں آ کے دفن ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے انتظام ہونے چاہیے. وہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے ان کی بات کو بڑے غور سے سنا ہے اور اس پہ ڈسکشن بھی ہوئی ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں متعلقہ جو حکومتیں ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر کے، پاکستان کی حکومت سے بھی بات چیت کر کے، کہ ایسے سفارت خانوں کو متحرک کیا جائے، اور ایسی جو ڈیڈ باڈیز ہیں جن کا کورونا کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے اور جو نیچرل ڈیتھ ہے، ان کو جو ہے وہ آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں لائے جانے کے انتظامات ہونے چاہیے. اور یہ گلہ نعیم صاحب کا بڑا جائز تھا کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو باقاعدہ انڈورس کیا گیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ چند دنوں تک اس بارے میں فیصلہ ہو جائے گا. یہ بات بالکل درست ہے جی کہ بیرون ملک اسپیشلی برطانیہ میں ہمارے لوگوں کی بعض جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور ہمارے لوگوں کو اپنے رویے پر بھی غور کرنا چاہیے. جیسے چودھری صاحب نے فرمایا، پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا، ہمارے لوگوں کو بلا وجہ آزاد کشمیر کا رخ نہیں کرنا چاہیے ان حالات میں. تو دیکھتے ہیں جہاں یہ معاملات ہیں وہاں یہ ایئرپورٹ سے ہوٹل لے جانے کا معاملہ ہے، وہاں ہوٹلوں کا اخراجات کا معاملہ ہے، یہ بہت زیادہ معاملہ ہے. اس کو ذرا
मुख्तसर सा बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है? देखें, उस बारे में हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कोशिश की है और अपने ऑफिसर्स यहाँ पे तैनात किए हैं, और ये भी तय हुआ है कि या तो होटल ले लें यहाँ पर कश्मीर हाउस का जो एक एरिया उसको खोल दें, और यहाँ से बगैर कोई अखराजात किए तारकीन वतन जो है वो अपने इलाकों में जाएं, वहाँ पे क्वारंटीन में रहें और हुकूमत उनको फैसिलिटेट करे। और ये बुनियादी चीज़ें हैं जो SOPs अभी फाइनलाइज हो रही हैं, और एक आध दिन में इसका फैसला हो जाएगा तो फिर क्लैरिटी के साथ आपको पता चल जाएगा। हमारी शदीद ख्वाहिश है राय फारूक अदर साहब की हुकूमत की कि हमारे जो तारकीन वतन भाई हैं उनको बाइज्जत रखा जाए और बाइज्जत मकाम दिया जाए, और तमाम जो हिफ़्ज़ान सेहत के लिए तयशुदा अभी SOPs हैं कोरोना वायरस के हवाले से, उन पर अमल दरामद करते हुए भी उनको फैसिलिटेट किया जाए इस हद तक कि वो अपने प्यारों तक जो है वो पहुंच सकें। अब जब वो पहुंचेंगे तो ये बात पहले आपको पता है गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कह दिया था कि सर्टिफिकेट लेके आए, उससे एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया। वो मसला अब शुक्र है ख़त्म हुआ। अब यह है कि उसकी स्क्रीनिंग होनी है, उनके टेस्ट होने, और उनको अपने घरों में जाने देना है, और वो जाके भी अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो उनकी रहनी चाहिए। जो मरवजा असूल अब तय पाए हैं उनको उन्होंने बरकरार रखना है। और कल हम एक करने जा रहे हैं यहाँ पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाई है, अपोजिशन को भी हम एतमाद में लेंगे, और एक आध दिन में इस बारे में एक वाज़ेह पॉलिसी आ जाएगी, और उस पॉलिसी के मुताबिक हम फिर तारकीन वतन से अपील करेंगे कि वो किस नौइयत के केसेस के लिए, किस नौइयत की मुलाकातों के लिए यहाँ पे आएँ, और यहाँ पे जो है वो उनसे कोई और अखराजात ना मांगे जाएं, और ना उनसे और कोई अखराजात करवाए जाएं, बल्कि उनको अपने प्यारों से मिलने दिया जाए जिनकी तीमारदारी करने के लिए आए हैं या कोई अपना सीरियस को मसला है उसको हैंडल करना चाहते हैं। वो मामला जो है वो एक आध दिन में सेटल हो जाएगा। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप दोनों बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत की अपनी लिमिटेशंस हैं। हम अपने पेट से कपड़ा नहीं उठाते, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं। हमारी लिमिटेशंस को जरूर देखा जाना चाहिए कि हमारे पास एयरपोर्ट नहीं है, हमारे पास आमदोरफ्त के लिए लोगों को इजाज़त देने की सहूलत नहीं है। हम हुकूमत पाकिस्तान को लिख सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने बहुत सारे मामलात में जब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने उन्हें लिख के भेजा है या अपने चीफ सेक्रेटरी के जरिए रब्ता कायम किया, तो उन्होंने हमारी बातों को माना है, और उसमें कोई पार्टी नहीं आई, कोई ऐसा मसला नहीं आया, कोई बीच में रुकावट नहीं आई। अब भी हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने सफारत खानों को मुतहर्रिक करें। प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर लाजमी नहीं कि रोज़ आपको बताए कि मैंने वज़ीर ख़ारजा से बात की है, मैंने इंटीरियर मिनिस्टर से बात की है, मैंने हेल्थ मिनिस्टर से बात की है, मैंने NDMA वालों से बात की है। ये उनकी जिम्मेदारी है, वो एहसान नहीं कुछ कर रहे। ये हुकूमत की हर रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों की जान माल और इज्जत और आबरू की हिफाजत करे। इसके लिए हम अपने तक कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अब लाजमी नहीं कि हर चीज़ हम सोशल मीडिया पे लेके आएँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बयान कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन आप जैसे सियासी कारकुनों को थोड़ा बहुत ज़रूर अंदाज़ा होना चाहिए कि किन हालात में हम जो है वो किस तरह की पोजीशन में जो है वो हम सर्वाइव कर रहे हैं, और हुकूमत अपना किरदार जो है वो अदा कर रही है। सर मीरपुर डिवीजन जो है ये टोटल पॉपुलेशन जो ओवरसीज है उसका तकरीबन 70 to 80% है। आज तक वहाँ पे इनको कंपनसेट करने के लिए कोई ऑफिस नहीं बना मीरपुर डिवीजन में, एक बात। दूसरा, इस सारे सिनेरियो में जहाँ गवर्नमेंट और आप लोग आपने मीडिया में आके और पार्लिमानी पार्टी ने और सब ने आके कुछ रोल अदा किया है, उस चीज़ के लिए आवाज़ भी उठाई है, लेकिन एक और चीज़ जिसका फुकदान नज़र आया है वो ये है कि कोटली से लेके पुरजैमल तक, बिम्बर समेत, मीरपुर समेत तमाम जो वहाँ के हमारे सिटिंग लोग हैं असम्बली के अंदर, चाहे वो हुकूमती पार्टी से हैं या अपोजिशन से हैं, क्या उन्होंने अपने इलाके के अंदर रहने वाले लोगों जो ओवरसीज आए हुए थे, क्या उनसे कोई ऐसा सिस्टम किया है कि वो आपस में कम्युनिकेट करें, उनकी प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करें जिन्होंने बाहर निकलना था वहाँ पे? क्योंकि मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस में आया कि बहुत सारे लोग वहाँ से निकलना चाहते थे, वो उन्होंने इधर उधर से सिफारिशें दौड़ाने की कोशिश की। तो हमारा एज ए ओवरसीज ये मुतालबा भी है कि ऐसा सिस्टम को डिज़ाइन करवाया जाए ताकि उन लोगों को सिफारिश ना करवानी पड़े, उनका सिस्टम को ऑटोमेटिक होना चाहिए। इस मसले में आप क्या कहेंगे? देखिए, लॉकडाउन में ज़रा कुछ चीज़ें ज़रा मुश्किल हो जाती हैं। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हम पे प्रेशर कितना है।
آپ کو تو علم ہے نعیم صاحب کے علی بیگ سے لے کے افتخار آباد شام تک کیا پوزیشن ہے, کتنے راستے اوپن ہیں, اور لوگوں کی آمد جو پیدل ہے وہ تو وہ بھی اب بھی ہو رہی ہے. ہم نے تو وہ راستے روکے ہیں جو راستے جو روکے جا سکتے تھے ممکنہ حد تک. جہاں تک آپ نے پہلے بات کی ہے کہ می پٹوین کے لوگوں کے لیے چونکہ ان کی اوورسیز کی تعداد زیادہ ہے تو ان کے لیے کوئی ڈیسک بنایا جانا چاہیے یا کوئی سینٹر بنایا جانا چاہیے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. میری اپنی گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہلے ہی اضلاع بہت زیادہ ہے, ہمارے یہاں پہلے ہی سیٹ اپ بہت زیادہ ہے. 40 لاکھ کی آبادی ہے, اس میں 40 لاکھ میں بھی کچھ جو ہے بیرون ملک مقیم ہیں. پہلے ہی اب 40 لاکھ پہ 1 لاکھ جو ہے سرکاری ملازم ہیں. کتنے کے لوگوں کو مزید حکومت جو ہے وہ اکوموڈیٹ کر سکتی ہے. 85 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم ان لوگوں کی تنخواہوں کے لیے اور ان کی پینشن کے لیے ادا کرتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے ضلع ہیں. اب بنبر چھوٹا ضلع ہے, پلندری چھوٹا ضلع ہے, ریلی چھوٹا ضلع ہے, اٹکیاں بالا چھوٹا ضلع ہے, نیلم کا رقبہ زیادہ ہے, آبادی تھوڑی ہے بلوچستان کی طرح, چھوٹا ضلع ہے. یہ ضلع بنا کے ہم نے پولیٹیکل بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ پورا سٹرکچر ہم نے چینج کر دیا, اور بیوروکریسی بھی شریک ہوتی رہی کہ ان کو اپنے عہدے چاہیے تھی, پوزیشن چاہیے تھی. یہ لوگ کام کیوں نہیں کریں؟ ان کے پاس ان کی کون سی گوناگوں مصروفیات ہیں؟ صرف ان کو کام کرنے کی عادت نہیں ہے, ان کو وظیفہ لینے کی عادت ہے. اور کوئی حکومت میں پوچھتا ہے اس لیے نہیں ہے ان کو, حکومت کی اپنی مورل پوزیشن کمزور ہوتی ہے. جب جس حکومت کی اپنی مورل پوزیشن سٹرانگ ہو وہ ان کو پوچھ سکتی ہے کہ بھئی آپ کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے, آپ ان کی مشکلات حل کرتے ہیں کہ نہیں رہتے. انسانیہ لوگوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے ہوتی ہے, مشکلات پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتی پوری دنیا میں. یہی اصول ہے. لیکن حکومت کی اپنی مورل جو ایک اتھارٹی ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ پھر پوچھ گچھ کا عمل نہیں ہوتا. ایک جو ملازم ہے سرکاری وہ 200 ووٹ لے کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. مجھے مجبوری ہو جاتی ہے, آزاد صاحب کو مجبوری ہو جاتی ہے, روز سفارشیں آ جاتی ہیں, روز تعلقداریاں بن جاتی ہیں, برادریوں کی بنیاد کے اوپر پھر لوگ سفارشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. نالائق سے نالائق آدمی اپنی برادری کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور وہ پھر چھپ کے جو چاہے مرضی کرے اس کو کھلی چھٹی مل جاتی ہے. تو یہ وہ بنیادی باتیں ہیں. آپ کی بات سے اس حد تک میں ضرور اتفاق ہے کہ اوورسیز کے مسائل کے حل کے لیے اوورسیز کمشنر اور کمشنر میپر یہ دونوں مل کے معاملات کو سیٹل کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں. اب اوورسیز کمشنر بھی ادھر تشریف لائیں, ادھر آ کے بیٹھیں, ان کا لوگوں کے ساتھ. اسی طرح آج کل تو ایجوکیشن بھی انٹرنیٹ کے ذریعے ہو رہی ہے, میٹنگز بھی انٹرنیٹ کے ذریعے ہو رہی ہیں, باقی چیزیں بھی. ابھی بھی میں آپ کے ساتھ اسی وسیلے سے بات کر رہا ہوں. اب آپ کے ساتھ آپ کے رابطے بہت آسان ہو گئے ہیں. تو آپ تھوڑا بہت بیٹھیں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم ایک بات منہ سے نکالیں؟ میں اب سینئر منسٹر آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک کام کے لیے مجھے ہو سکتا ہے 8 10 دفعہ پرسیو کرنا پڑے اس بیوروکریسی کو. اس طرح کے حالات ہیں. تو ایک معاملے میں ناراض ہو کے آپ بیٹھ جائیں باہر تو کہیں جی کہ ہم نہیں آئیں گے. آپ آ کے بیٹھیں, کام کریں, کچھ نہ کچھ تو ضرور کریں گے, اور ان سے کچھ نہ کچھ تو کام لیں گے, اور ضرور ان سے کوئی پوچھے گا, کوئی نہ کوئی پوچھنے والا ہوگا. کسی کی کوئی سفارش ہے, کسی کی کوئی سفارش ہے, کسی کی کوئی سفارش ہے. میں اور آپ یہ تو فیصلہ کر لیں کہ ہم نے برادری کی بنیاد کے اوپر فیصلے نہیں کرنے, ہم نے علاقے کی بنیاد کے اوپر فیصلے نہیں کرنے, ہم نے شخصی بنیاد کے اوپر فیصلے نہیں کرنے, ہم نے اجتماعی بنیاد کے اوپر لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے فیصلے کرنے. یہ ہم کر نہیں پائے اس لیے کہ ہم ووٹ کے محتاج ہیں, لوگوں کے محتاج ہیں, اور لوگ بھی ووٹ جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر نہیں دیتے کہ ڈیولپمنٹ کتنی ہوئی ہے. نو, لوگوں کی اس پہ پرائرٹی کوئی نہیں رہے گی. لوگوں کی پرائرٹی یہ ہے کہ میری شادی میں کوئی آیا کہ نہیں آیا, میرے ساتھ کسی نے ہاتھ ملایا یا نہیں ملایا, میری تعزیت کرنے کو کوئی آیا کو نہیں آیا. یہ جب معیار سیاست کے ہم نے اپنے ہاں بنا لی ہیں تو پھر اس پہ آپ اتنے بڑے آرزوؤں کے مال تعمیر کریں. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور سیاسی کارکنان جب تک اس معاملے میں اپنے آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے آگے نہیں لے کے آئیں گے, لوگوں سے خوفزدہ نہیں ہوں گے. الیکشن ہار جائیں گے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ الیکشن ہار کے بھی لوگ جو ہے وہ سیاست میں زندہ رہتے ہیں. سردار خالد ابراہیم کا نام جو ہے وہ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے لوگ عزت و احترام سے لیتے ہیں. مجاہد اول کا نام آج بھی عزت و احترام سے لیتے ہیں. اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں, ان کا نام لوگ عزت و احترام سے لیتے ہیں کہ جو اصولوں کے اوپر کھڑے رہے, جنہوں نے اپنے نظریے کی آبیاری کی. ہمیں بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو ان بتوں سے باہر نکال کے جو ہے سوچنا ہے. جب آپ سوچیں گے تو سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے, نہیں تو پھر اسی طرح جیسے
ابھی چل سو چل ہے ویسے ہی چل سو چل چلتی رہے گی، اور میں اور آپ اور باقی لوگ مل بیٹھ کے تبصرے کر کے گزر جائیں گے، ہماری باتیں ختم ہو جائیں گی، اور پھر آنے والے بعد میں ہمارا بھی تمثر اڑائیں گے، اور بعد میں جو ہے وہ کہیں گے کہ یہ سارے نالائکوں کا ایک ٹبر تھا، بیٹھا ہوا تھا وسائل کے اوپر، حکمران بنے ہوئے تھے اور کچھ نہیں کر سکے، تقریریں کر کے چلے گئے اور وقت گزار کے چلے گئے۔ اس بات سے ڈرنا چاہیے، خوف زدہ ہونا چاہیے، اور جواب دہی کے عمل سے گزرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اللہ کو جواب جو ہے وہ تو سب نے دینا ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کو بھی جواب دینا ہے نا۔ اللہ کی مخلوق ہوگی تو اللہ جو ہے وہ راضی ہوگا، آپ اللہ کی مخلوق کو راضی کریں گے۔ اس سارے معاملے میں میں اور آپ سارے کے سارے جو ہے بس ایک اجتماعی معاشرے کے ہم جو ہے وہ تضادات کا شکار ہے، اور جب تضادات ہمارے اندر ہوں گے تو پھر یہ اس طریقے سے معاملات کو سیٹل نہیں کیا جا سکے گا۔ بالکل درست جی۔ ہماری یہ چونکہ کرونا کا معاملہ ہے، مصیبت کا وقت ہے، میں کورونا بات تو ایک طرف رہ گیا، اسلم آزاد صاحب آپ نے اور معاملات چھیڑ دی، آپ پتہ نہیں جان بوجھ کے لگے رہتے ہیں اس معاملے میں۔ ہماری حکومت کو 1 سال رہ گیا ہے، میں صرف آپ کو حرف تنقید نہیں بناتا، پوری پارٹی لیڈرشپ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جس طرح نظریاتی کارکنوں پر ردہ چلایا ہے، انشاءاللہ الیکشن میں اس کا پھل آپ کو ضرور ملے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ نائم صاحب آپ نے کچھ سوال کرنا ہے تو آخری سوال کریں۔ نہیں، مجھے جواب دے لینے دیں۔ ہم سے بہتر کوئی اگر ہے تو لوگ اس کا انتخاب ضرور کریں۔ پیپلز پارٹی ہے، مسلم کانفرنس ہے، پی ٹی آئی ہے، اور ان کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے، ان کا ماضی آپ کے سامنے ہے، اور ہم سے بہتر کوئی اسی نے کام کیا ہے تو پھر جو ہے وہ ضرور آپ اس طرح کی دھمکی امیز گفتگو کریں، بالکل آپ کا حق ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات گزارش کروں، ہم کوئی یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی یہ نہیں کہتے کہ ہم نے پیرس بنا دی ہے، ہم نے دودھ کی نہریں بہا دی ہیں۔ میں صرف آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس حکومت نے نسبتاً باقی حکومتوں کے بہتر کام کیے۔ اس بارے میں کوئی میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہے، کوئی مناظرہ کرنا چاہے، کوئی کسی معاملے میں بھی بات کرنا چاہے، میں حاضر ہوں۔ جہاں ہماری غلطیاں بھی ہمیں پتہ ہے کہ کون کون سے معاملے میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں گے تو ہماری اچیومنٹس جو ہیں وہ کمپیریٹیولی زیادہ ہیں۔ البتہ کارکنوں کو ہم راضی نہیں رکھ پائے، اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس میں کسی حد تک 70% تو ہم سارے لوگ شریک ہیں، اور 30% جو ہے وہ خود کارکن اس کے ذمہ دار ہیں۔ اچھی بات ہے، کارکنوں کے کندھے پر ہی بات رکھنی چاہیے۔ نائم صاحب آخری سوال کریں۔ میں نے صرف 30% رکھی ہے، آپ کو اس کا بھی بوجھ نہیں اٹھانے ہو رہا آپ سے۔ ٹھیک جی، ٹھیک سر، اوورسیز آپ نے بیان کیا کہ معیشت میں بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کر سکتے ہیں۔ میری ذاتی سجیشن ہے کہ اگر آپ لوگ اس چیز کو آگے پٹ کریں اور اس پہ واقعی سوچیں کہ آپ نے مختلف انڈسٹریل زون وہاں پہ بنائے ہوئے ہیں، اوورسیز کشمیریوں کو، خاص کر میرپور اور بمبر کے اوورسیز جو انڈسٹریل زون ہیں، اس سلسلے میں آپ کیوں نہیں کوشش کرتے کہ ان لوگوں کو وہاں پہ ون ونڈو آپریشن دیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ آپ یہاں پہ پلاٹ لیں اور یہ آپ اپنی انڈسٹری لگائیں، تاکہ اس علاقے کی خوشحالی میں بھی وہ رول پلے کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے ملک کے ساتھ جو ان کی ایفیلیشن ہے وہ بھی برقرار رہے گی، اور تیسرا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک لوگوں کو روزگار بھی مہیا ہوگا۔ تو کیا اس سلسلے میں آج تک اوورسیز کو کیوں اگنور کیا گیا اور ان کا وہاں پہ کوٹا کیوں نہیں رکھا گیا؟ نہیں، اس میں تو کوئی تمیز نہیں ہے کہ کوئی اوورسیز ہے یا نہیں ہے، سٹیزن ہونا چاہیے، چاہے پاکستان کا ہو چاہے آزاد کشمیر کا ہو۔ یہ واحد ایک ایریا ہے جس میں ہم نے شروع سے لے کے جب سے یہ صنعتی پالیسی بنی ہے چھوٹ ملی ہے۔ شروع میں جب یہ صنعتی زون میرپور کا اور بمبر کا بنا تو ٹیکسز میں چھوٹ تھی، پھر بعد میں اس کا فائدہ اٹھا کے کچھ لوگوں نے 5 سال لگائے، پھر لگا کے وہ سارا کام کر کے چلے گئے، پھر اپنا ساز و سامان بھی لے گئے، اپنی مشینری بھی لے گئے۔ پھر ابھی ایک موقع ملا تھا کہ صنعتی زون سی پیک کے تحت بننے جا رہا تھا۔ اب مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے کہ وہ بمبر سے میرپور شفٹ ہوا، اب اس کی لیٹسٹ پوزیشن کیا ہے، میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ جو ہمارے اوورسیز ہیں ان کو کہا جائے کہ آپ آ کے یہاں پہ کام کریں، جو عادات و اطوار وہاں پہ آپ کی بن چکی ہیں، جو فیسلٹیز آپ کو وہاں پہ مل چکی ہیں، جو سسٹم وہاں پہ موجود ہے، اس کو آپ اویل کر رہے ہیں اور اس سے کافی حد تک مطمئن ہیں۔ اس طرح کا سسٹم یہاں پہ آزاد کشمیر میں اویلیبل نہیں ہے، لوگوں کے رویے ٹھیک نہیں ہیں، اور ہمارا جو
کریڈیبلٹی ہے وہ انڈر کوشچن ہے. وہ آپ ایک یا کہ انڈسٹری لگاتے ہیں تو ٹھیک 10 مہینے بعد آپ بالکل ہینڈز اپ کر جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں اس معاشرے کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا. میرے بہت سارے دوستوں کے تجربات اسی طرح کے ہیں. وہ لوگ سسٹین کرتے ہیں جو اس معاشرے کے حالات کے ساتھ جو ہے وہ گزارا کر لیتے ہیں اور پھر وہ کسی نہ کسی طرح چلتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا میپر انڈسٹری زون اتنا بڑا تھا, بند ہو گیا. کتنی بڑی صنعتیں آئی تھی, بند ہو گئی. ممبر میں آج بھی ساری کی ساری جو صنعتی زون ہے وہ بینک نے پلچ کیا ہوا ہے, اس لیے کہ لوگ چلے گئے اور کامیابی نہیں ہوئی. اب 13th امینڈمنٹ کے بعد ہم نے سارے ٹیکسز اپنے پاس رکھے. ایف بی آر پاکستان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. ابھی تک جو آزاد کشمیر کا ایف بی آر ہے وہ ہم نہیں بنا پائے. ہمارے کونسل کے ساتھ معاملات ابھی سیٹل نہیں ہو پا سکے جو ایسٹس کے حوالے سے تھے. باقی سارے سیٹل ہو گئے لیکن ایسٹس کے حوالے سے سیٹل نہیں ہو پائے. ابھی تک باتیں جو ہے وہ زیر بحث ہیں. لیکن آپ کی اس بات سے مجھے 100% اتفاق ہے کہ ہمارے بینکوں کو, ہماری حکومت کو اور ہمارا جو انویسٹر ہے اس کو ایک جامعہ قسم کی پالیسی چاہیے. بجلی اس کو میسر آنی چاہیے, پلاٹ اس کو میسر آنا چاہیے, ماحول اس کو میسر آنا چاہیے. آزاد کشمیر کا ماحول بہت اچھا ہے لیکن بجلی کے معاملے میں اور جو دیگر معاملات ہیں ان کے حوالے سے ایک جامعہ جو ہے وہ کوشش کرنی پڑے گی. آزاد کشمیر کے اپنے وسائل جو ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں اور ہماری ہیومن ریسورسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں. ہم ایگریگیٹ کے اعتبار سے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ٹورزم میں کرنا ہے, انڈسٹری میں کرنا ہے, منرلز میں کرنا ہے اور ہائیڈل میں کرنا ہے. یہ ہمارے ہاں پوٹینشیل موجود ہے. اس پوٹینشیل کو ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے افسوس ہو رہا ہے یہ اس بات کو کہتے ہوئے کہ اس معاملے میں ہم کوئی زیادہ کام نہیں کر پائے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. میری بات سے بہت سارے لوگوں کو ناگوار گزرے گی اور آپ نے ناگوار بات مجھ سے کلوانی تھی. حضرت اسلم آزاد صاحب اس معاملے میں پورے آزاد ہیں, آپ نے بھی پوری آزادی لی ہے, لیکن میں یقین جانے میں جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ میری بدقسمتی رہی ہے شروع سے لے کے کہ جو بات ممکنہ حد تک ہو سکتی ہے وہ میں اپنے ذمے حکومت کے ذمے لے لیتا ہوں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن ایریاز میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت تھی. ہمارے پاس ماحول تھا, ہمارے پاس وسائل تھے, صرف ہماری عدم توجہی سے جو ہے وہ یہ ان ایریاز کو بہتر نہیں کیا جا سکا. اور ان کو اب بھی ہمارے پاس 1 سال ہے, نئی پالیسیز بنا کے ہم بہتر ٹریک پہ چڑھا کے جو ہے وہ جا سکتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ لوگ ہماری کارکردگی کی وجہ سے ہمیں دوبارہ منتخب کر کے بھیجیں گے. مہربانی ہوگی نہ بھیجا جس طرح اسلم آزاد صاحب نے ڈرایا ہے تو جو پہلے ان کے پاس وہاں پہ موجود ہے اسی کے ساتھ ہی گزارا کریں چکسواری میں. اور اگر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ بھی بڑے عرصے سے ان کے میوزیم میں موجود ہیں. تو میری صرف یہ گزارش ہے کہ جو چیزیں آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں ان سے مجھے کافی حد تک اتفاق ہے کہ یہ وہ ایریا ہے جس ایریا میں کام کر کے ہم اپنے وسائل جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں اور ان کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور اس کے لیے جو ہے وہ رائے فاروق حیدر صاحب کی حکومت میں پوٹینشیل ہے کام کرنے کا. مجھے امید ہے کہ میں آپ کی باتیں ان تک پہنچاؤں گا تو اس حوالے سے شاید وہ کو بہتر فیصلہ کر سکیں. آپ کی آواز میں بنتا رہتا ہوں, طریقے سے کرتا ہوں, روز روز میں باتیں کر نہیں سکتا, لیکن یہ ہے کہ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں اپنی بات ضرور کرتا ہوں. کوئی سن لے تو مہربانی ہے, نہ سنے تو اب میری لڑائی کسی سے نہیں ہے. تھینک یو جی. ہم کوشش کر رہے ہیں جی کہ چکسواری میں میوزیم میں جو پرانی چیزیں ہیں ان کو ریپلیس کر دیں. آخری سوال ہے جو صاحب, بڑا نرم سا سوال ہے. اوور آل کرونا کی سچویشن اس وقت آزاد کشمیر میں کیا ہے اور کب تک آپ سوچ رہے ہیں کہ اس میں کوئی تھوڑی بہت نرمی آئے گی؟ ٹائمنگ کا کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس ابھی 51 جو ہے ہمارے پاس کیسز ہیں پازیٹیو, اور ان کو مختلف ہم نے آئسولیشن سینٹرز میں رکھا ہوا ہے, کچھ سیلف آئسولیشن میں بھی ہیں. 23 کے قریب جو ہے وہ ان میں سے ریکور ہو گئے, لیکن ان کا کوارنٹین ابھی پورا نہیں ہوا, تو جب وہ کوارنٹین پورا کر لیں گے تو پھر وہ بھی بہتر ہو جائیں گے. ابھی تک اللہ کا فضل و کرم ہے کوئی بڑا معاملہ نہیں ہوا آزاد کشمیر میں, اللہ کی خاص کرم نوازی ہے. کوئی مریض جو ہے وہ سیریس بھی نہیں ہے. نومبر سے لے کے مظفر آباد تک جو ممکنہ حد تک انتظامات ہیں وہ ہم نے کیے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہمارے بیرون ملک بھائی ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہمارے ہاسپٹلس کو اس حد تک ایکوپڈ کیا,
کہ کوئی بہت سیریس کیس آ جائے، اور تب بھی اب ہم تھوڑا بہت جو ہے وہ اس کو ہینڈل کرنے کی پوزیشن میں ہے. ممبر سے لے کے مظفرآباد تک این ڈی ایم اے نے ہماری بڑی مدد کی ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے، حکومت پاکستان نے بڑی کی ہے. ہم بھی رمضان کے شروع میں آزاد کشمیر کے وہ لوگ جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں کوئی پیکج لے کے آنے کی. جو ہمارے اپنے وسائل ہے، وزیر اعظم نے اپنی طرح سے کٹوتی کی ہے، وزراء نے کی ہے، ایم ایل ایز نے کی ہے، سیکرٹریز نے کی ہے، اور ہم نے لوگوں سے گزارش کی ہے. پھر یہ ہمارے بھائی ہیں نعیم صاحب، آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا نہیں لگتا لیکن انہوں نے بڑی مہربانی کی. اپنے رضوان صاحب نے کی، پھر حفیظ صاحب نے کی، ہمارے بھائی ہیں جلال صاحب وہاں پہ، آصف جلال صاحب انہوں نے کی، ملک عابد صاحب نے کی، پھر ابھی ہمارے چودھری مجید صاحب نے ڈڈیال سے انہوں نے سارا سلسلہ کیا. اختر صاحب نے بڑی مہربانی کی ہے ان کے ادارے کورٹ میں. اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں. پھر یہ رائے منیر صاحب ہیں، خالد صاحب ہیں، اور یہ برسلز میں ہوتے ہیں، انہوں نے کوشش کی. وسیم مختار صاحب ہیں، انہوں نے مہربانی کی. اور بہت بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے کہا جی ذکر ہی نہ کرے. راجہ منیر صاحب ہیں، راجہ منیر صاحب ہیں، تو بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ کیا. یہ نہیں کہ میں نے ان سے گزارش کی ہے، میں اس قابل نہیں ہوں. ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے اس حد تک جو ہے وہ خیال رکھا ہے. میپر میں بہت سارے لوگوں نے کی ہے، کوٹلی میں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، راولا کوٹ میں کر رہے ہیں، پلندری میں کر رہے ہیں، کچھ اور اضلاع میں بھی ہو رہا ہے لیکن اس پیمانے پہ نہیں ہو رہا. پھر یہ ہے کہ اس وقت جو این جی اوز ہیں ان کو میں بڑا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. لوکل این جی اوز ہیں، یعنی محکمہ صحت ہے، پولیس ہے، جو سول ڈیفنس کے لوگ ہیں، محکمہ مال ہے، ان کے ساتھ رضاکار ہیں، لوکل گورنمنٹ کے رضاکار ہیں. یہ لوگ سارے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. پھر لوگوں کے گھروں تک لوگوں نے جو ہے وہ یہ کھانے پینے کا سامان جو ہے پہنچایا ہے، اور لوگوں کو ایک ایک تھیلا پکڑا کے بزت نہیں کیا. یہ سوشل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کا بڑا کردار ہے، آپ لوگوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے. جن جن لوگوں نے بیرون ملک بیٹھ کے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے، لوگوں کو بتایا کہ کیا طریقہ ہے دینے کا، یہ اللہ کو راضی کرنے کی بات ہے، یہ کسی فرد کو راضی کرنے کی بات نہیں ہے. جس نے ایک جان بچائی اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ ایک جان بچانے کے لیے جو جو وسائل مہیا کیے گئے ہیں. ہماری حکومت کے پاس تو اتنے وسائل نہیں تھے، اور حکومت نے بھی وسائل مہیا کی ہیں. یہ بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں کہ یہ کہیں کہ حکومت نہیں کر رہی، حکومت بھی اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے بہت کچھ کر رہی ہے. کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کشمیر حکومت نے کیا کیا ابھی تک. تو کشمیر حکومت نے جو ہے وہ تقریباً 30 سے 40 کروڑ روپیہ جو ہے وہ محکمہ صحت کو اضافی طور پہ دیا ہے اس سارے عرصے میں، سامان خریدنے کے لیے، اور ان کے جو ہاسپٹلس کو بہتر بنانے کے حوالے سے، کوارنٹین سینٹر بنانے کے حوالے سے، آئسولیشن سینٹرز کے حوالے بنانے کے حوالے سے. یہ کسی اور نے ہمیں بنا کے نہیں دیے، یا حکومت پاکستان نے ہمیں بنا کے نہیں دیے، یہ ہم نے خود بنائے، ہماری انتظامیہ نے بنائے، اور اس کے اوپر اخراجات اٹھے. اور صرف یہ ہے کہ آج کل تنقید بڑی آسان ہوتی ہے، تو اس کو مد نظر رکھ کے لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ باتیں بھی کرتے ہیں. ابھی اساس پروگرام ہے، اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں. یہ جو فیز 2 ہے کہ اس میں فیز 2 میں جو 2010 میں لوگ انٹر ہوئے تھے اور بعد میں کہا گیا تھا جی کہ یہ غلط لوگ تھے، اب وہ یہ فیز 2 میں جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی 12,000 جو ہے وہ ان کے لیے بھی آ گیا ہے، جو ملازم ہے ان کے لیے پھر آ گیا ہے. اور کئی طرح کے مسائل ہیں. میں اس پہ بعد میں کسی دن پروگرام کروں گا. اس کو میں بڑا کلوزلی واچ کر رہا ہوں کہ اس میں کس کس جگہ جو ہے وہ خرابی، نیت کی خرابی نہیں ہے، انتظامی سطح پہ خرابی ہے، یہ کس جگہ پہ ہو پا رہی ہے، جس کی وجہ سے بعض ایریاز کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، بعض ایریا کو زیادہ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. ایک تقسیم جو ہے وہ لائی جا رہی ہے. تقسیم میں پورے آزاد کشمیر کو ایک ہی جیسا سمجھتا ہوں، کوئی بڑی تقسیم نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان میں کسی جگہ کوئی تقسیم ہونی چاہیے. کورونا نے کوئی تقسیم کر کے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ نہیں پکڑا، بلکہ وہ سب کے لیے آیا ہے، جو مسلم ہے غیر مسلم ہے سب کے لیے آیا ہے. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس میں نیک نیتی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے. مجھے امید ہے کہ کوشش ہم کریں گے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کو اور بہتر بنائیں، اور جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں اس عرصے میں ان غلطیوں کی اصلاح کریں. اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وبائی مرض سے پورے عالم کو اور عالم اسلام کو اور بالخصوص پاکستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو بچائے، محفوظ رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور آپ بھی جتنے لوگ ہیں اپنی حفاظت کریں، اپنے عزیزوں کی حفاظت کریں، سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کریں، اور گھروں میں رہیں. اور گھروں میں یہ جو کام آپ نے شروع کیا وہ یہ بہت اچھا ہے.
اس طریقہ سے کتابیں پڑھیں, اللہ اللہ کریں اور اللہ کو یاد کریں, استغفار کریں. اور یہ اصل رونا جو ہے وہ اللہ کو پتہ ہے کہ اصل اندر سے کون رو رہا ہے. یہ جو باہر کا رونا ہے یہ تو دنیا کے لیے ہے, اور کورونا کے لیے شاید ہو یا کسی اور کے لیے لوگ, اللہ بہتر دلوں کے حال جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کو خوش رکھنا, ان کو سلامت رکھنا ضروری ہے. اور میری خواہش آپ سے درخواست ہے کہ ایک بات کہ تحقیق کریں, صحافی حضرات تحقیق کر کے جب تنقید کریں گے تو ہم اپنے گریبان کی طرف ضرور دیکھیں گے, لیکن اگر کوئی تحقیق کیے بغیر صرف الزام لگائے تو پھر تکلیف ہوتی ہے. لیکن پھر بھی درگزر کرنا چاہیے اور غصہ نہیں کرنا چاہیے, اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اس قابل بنانا چاہیے کہ لوگ آپ پہ انگلی نہ اٹھائیں. بہت شکریہ. یہ تھے چودھری طارق فاروق صاحب جی, سینئر منسٹر آزاد جموں و کشمیر حکومت. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑا خدمہ پیشانی سے ہمارے تلخ و ترش سوالات کا جواب دیا. میں ساتھ ہی نعیم چودھری صاحب کو بھی شکر گزار ہوں, انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو آزاد کشمیر پالیٹکس ان یور آئیز کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. آپ دوستوں کا شکریہ. انشاءاللہ کل نئے پروگرام کے ساتھ آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جے سب.